खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। कल कुछ गिरफ्तारियां हुई मेंबरान कौमी असम्बली की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। और गिरफ्तारियां क्यों हुई? एक दिन पहले उन्होंने एक जलसे आम से खिताब किया। उन रहनुमाओं ने, कुछ लोगों ने वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की। दौरान जलसा जिस किस्म की तकारीर की गई, इल्ज़ामात लगाए, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, रियासती इदारों को ललकारा गया, धमकियाँ दी गई और उसके बाहर जिस तरह की गुंडागर्दी की गई, कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों को ज़दोकोब किया गया, पूरे इस्लामाबाद और आसपास के इलाकों को मफलूज करके रख दिया गया। घंटों तक ट्रैफिक जैम रही, लोग अपने घरों तक ना पहुंच सके, एम्बुलेंसेज जो है अस्पतालों को नहीं जा सकी, लोग जिन्होंने अपने कामों पे जाना था वो फंस के रह गए। इस तमाम तर तनाजुर के बाद जो गिरफ्तारियां हुई वो कानून के मुताबिक हुई। कानून पाकिस्तान का क्या कहता है वो सब पे लागू है, चाहे आप एक आम शहरी हैं, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, मेंबर सेनेट हैं, आपका ताल्लुक जो है वो किसी भी सोशल स्टेटस से है, रिगार्डलेस ऑफ दिस आपके ऊपर कानून का बराबर का इतलाक है। यही एक जमहूरी निज़ाम का तकाजा है। जो मर्जी आप कह लें, कानून का जब इतलाक हुआ उसके बाद एक वावेला शुरू हो गया कि गिरफ्तारियां क्यों हुई। आज असम्बली में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने धुआंधार तकरीरें की, अपनी खिफ़त मिटाने की कोशिश की। कोशिश तो की लेकिन बड़ी भोंडी सी एक कोशिश थी। उसके नतीजे में जो तकारीर हुकूमत की जानिब से सामने आई वो भी दलील के साथ उन्होंने दी और कहा कि अगर आप कानून शिकनी करेंगे तो कानून का निफाज आपके ऊपर होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आप कोई मेंबर हैं किसी असम्बली के, आप कोई आम शख्स हैं, आप कारोबारी शख्स हैं, आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से है, इससे रिगार्डलेस, इससे कतई नज़र आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही हुआ, अगर आपने जुर्म किया है तो उसके खिलाफ जो है वो आपको उसको फेस करना पड़ेगा कानून को। उन्होंने बातें क्या की ये अपनी जगह पे, लेकिन जो उनके हक में एक अजीब किस्म की जो है एक कैंपेन चल रही, एक मुहिम चल रही है। सोशल मीडिया तो बहुत पीछे रह गया, इसके अलावा जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो जिस तरीके से खुल के हिमायत में सामने आई हैं वो भी अपनी एक मिसाल आप है। इससे पहले भी एक इसराइली अखबार ने लिखा कि इमरान खान जो है वो बेहतरीन चॉइस हैं पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए। आज यरूशलेम पोस्ट जो एक बहुत ही बड़ा अखबार है इजराइल का, उसने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की और यकतरफा तौर पे सारा एक मंजरनामा पेश किया, कहा कि जिस तरीके से ज्यादती हुई, आने नहीं दिया गया, ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल नज़रअंदाज किया उन अवामिल को, उन हकायक को कि जिस तरीके से गुंडागर्दी की गई। तो ये वन साइडेड जो रिपोर्टिंग है ये जाहिर करती है कि आप किसके मंजूर नज़र हैं, आप किस ताकत या कुव्वतों के हाथों में खेलते हुए रियासत पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं और आप पाकिस्तान से पता नहीं किस जो है वो दुश्मनी का बदला लेने के पैदर पे हैं। लेकिन तमाम तर इस बातों के बाद ये चीज़ एक सामने आती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के पार्लिमानी इदारे हों, पाकिस्तान के अस्करी इदारे हों, वो एक पेज पे मुत्तफिक हैं। आपने इस मुल्क को बचाना है, इसका दिफा करना है बैरूनी दुश्मनों से और अंदरूनी दुश्मनों से। अंदरूनी दुश्मनों से भी निमटना है आपने और बैरूनी दुश्मनों से निमटना है। और इस सारे मामले में क्या सूरत हाल सामने आएगी, अगले आइंदा आने वाले दिन, हफ्ते, महीने और साल हमें क्या मंजरनामा पेश करेंगे, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जवाद फैज़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हमारे अपने PTV के, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद फैज़ी साहब आपका। तनसीर बुखारी साहब सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। तनसीर साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। रफ़ीक राजवाना साहब साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। राजवाना साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, मुझे ये फरमाइएगा कि किसी एक शख्स को आप एक दफ़ा आजमा लें तो दोबारा आजमाना जो है वो दानिशमंदी के बिल्कुल बरक्स होता है। आपने कई दफ़ा चांसेस दिए, बावजूद इसके कि दोबारा इनको एक चांस दिया गया और 2 रोज़ कबल जो इस्लामाबाद के गिरदो नवा में और इस्लामाबाद के अंदर हमने मनाजिर देखे वो हमारी आंखें खोलने के मतलब बिल्कुल ठीक थे। लेकिन इससे पहले ही कई दफ़ा हमारी आंखें खुल चुकी हैं। तो ये फरमाइएगा कि वजह क्या थी कि ऐसे शरपसंद अनासर को एक दफ़ा फिर इजाज़त दी गई? एक वो तो जिन्होंने NOC दिया उन्होंने एहतियातन और जमहूरियत की सिचुएशन को जिस तरह से खराब किया जा रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए कि शायद हालात बेहतर हो जाए, ये लोग जलसा कर लें, थोड़े से इनके जज्बात विद इन लिमिट्स, अगर जज्बात अपने इजहार करके तो एक तरफ हो जाती है तो खत्म करें, जलसा हो जाए और जान छूटे। और खुद इनके सामने शराइत रखी गई और इसी दौरान एक लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने कर दी, उन्होंने कानून भी बना दिया। अब देखना ये है कि इसका बुनियादी
اس کو جو اس کی وکالت کی جاتی ہے اظہار رائے کی تو اس کو ایک بنیادی حق سمجھ کے کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں بھی قانون کا طالب علم ہوں, مگر جب بنیادی حق کی بات کرتے ہیں آپ تو اس پہ آپ اس قانون کو, اس آئین کے اس فقہ کو پڑھیں تو سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز انفورسڈ بائی دی لا, امپوزڈ بائی دی لا, تو مطلب ہے کہ اس پر جائز پابندیاں لگائی جا سکتی ہے. اب ہمارے ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسا نکالو, جلوس نکالو, دھرنا دو, جو مرضی کرو, لوگوں کو تنگ کرو, ٹریفک بلاک کر دو, تو یہ بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ کسی ملک میں, دنیا کے کسی خطے میں تصور نہیں ہے اس بات کا, نہ ہی ہمارے آئین میں اس کی گنجائش ہے. اب بات کر رہے ہیں آپ کے آزمائے ہوئے کو آزمانا, اب یہ سیاست ہے تو اتنا تو کوئی نہیں لینینسی شو کرنی پڑتی ہے. بھی آپ نے جلسہ کرنا ہے تو کر لیں, اس کی شرائط, قواعد و ضوابط بھی طے ہو گئے, لا بھی آ گیا, تو اس کی وائلیشن ہوئی ہے کوئی بھی کرے تو دے شوڈ بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. تو اس کی وائلیشن ہوئی اور اس پر یہ قانون حرکت میں آیا, یہ ساری کاروائی ہوئی ہے. بہرحال اس کاروائی کو جتنی ہو گئی ہے اس کو رانا صاحب, آپ خود بھی, آپ نے ابھی جیسے فرمایا قانون کے طالب علم ہیں اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں پارلیمانی سیاست کا, ایک ہیبیچول جو مجرم ہے یا وہ ہر دفعہ اسی قسم کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے, تو کیا یہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے کہ بار بار باوجود اس کے کہ انہوں نے یہی کام کرنا ہے ان کو اس قسم کی لیوریج دی جائے؟ بس یہ ایک چانس کا ان کو دیا گیا ہے. وہ لاہور کی تیاری کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں لاہور کے بارے میں حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیہیو کریں گے, اور جس طرح علی امین کنڈا پور نے جیسی زبان استعمال کی اور جو کچھ بھی وہاں ہوا, اور اس سے پہلے وہ چونکی نمبر 26 ہے وہاں پہ پتہ نہیں پتھراؤ ہوا پولیس والوں پہ. تو بات یہ کہ آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں, جیسے ابھی یروشلم ٹائمز کے بارے میں یا کوئی یروشلم پوسٹ کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ان کی وکالت کی, تو اس کو ریلیٹ کر دیں. اس سے پہلے جو ہے ایک پرو ایران ایک آرٹیکل ہی اس اخبار میں, اسرائیل کے مرکزی اخبار میں چھپا ہے, 2-3-4 دن پہلے کی بات ہے. تو اس کے بعد اب میں نے تو نہیں پڑھا, آپ حوالہ دے رہے ہیں یروشلم ٹائمز کا. جی بالکل. انہوں نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے. وہ اپنے ناک تلے تو دیکھیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں تو جو شکوک تھے وہ اب مضبوط ہوتے جا رہے ہیں یہودی لابی کے. ٹھیک ہے جی, دیکھنے کو امریکہ کے خلاف نعرہ لگایا, پھر اس کے بعد امریکن کانگریس کے ساتھ لابنگ کی گئی. ویری رائٹ راجمان صاحب, جی آپ نے درست فرمایا. میں ذرا جواد فیضی صاحب کو شامل کر لوں, پھر آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں. جواد فیضی صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاہور میں جلسے کی اجازت دیں ورنہ بنگلہ دیش یاد کروا دیں گے, تو وہ کیا یاد کرائیں گے بنگلہ دیش؟ دیکھیں شہزاد, آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ایشو کیا ہے, میں رجوانہ صاحب میرے بڑے ہیں, میں نے جب آنکھ کھولی نا تو میرے والد کی لائبریری میں دنیا جہان کی کتب موجود تھیں, فارسی, عربی, انگلش, اردو. ایک طرف فیض تھا تو شورش کشمیری کی ساری کتابیں تھیں. اس میں ایک کتاب تھی جس پہ لکھا ہوا تھا عجمی اسرائیل, اور یہ میں آپ کو 70s کی بات کر رہا ہوں. عجمی اسرائیل, میں نے پوچھا ابا جان سے اللہ بخشے کہ یہ کیا ہے, تو اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا کہ ایک خوفناک سازش کا تجزیہ. اور تب مجھے نہیں سمجھ آئی, وقت گزرتا گیا. پھر جب میں نے یہ دیکھا نا کہ ڈاکٹر اسرار حکیم سعید سے میں نے خود شہید سے انٹرویوز کیے, تب بھی میں نے پوچھا کہ اب یہ کیا کہتے ہیں, ایک بندہ آئے گا اور وہ کیا کچھ کر دے گا, آپ جن خدشات کا اظہار کرتے ہیں. پھر یہ سب کچھ سچ سامنے آ گیا. وہ بندہ کون ہے؟ وہ مہاتما, وہ بانی پی ٹی آئی, نیازی صاحب, جن کے سارے تانے بانے براہ راست کلیئرلی ہمیں نظر آ رہے ہیں. صادق خان کے مقابلے میں آسان لفظوں میں زیک گولڈ سمتھ باقی ساری باتیں سیدھی بات کریں کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے. اور ساری چیزیں آج کے یروشلم پوسٹ کا دیکھ لیجئے, ابھی رجوانہ صاحب بات کر رہے تھے, اسرائیل ٹوڈے کی بات دیکھ لیجئے, ان کے لوگوں کی دیکھ لیجئے, فارن فنڈنگ دیکھ لیجئے, ان کے تمام تر فنڈ کرنا, وہ اکبر اس بابر ابھی تک انصاف کا متلاشی ہے. اگر آپ جیسے باخبر صحافی کو یہ علم ہے اس چیز کا, اور آپ بالکل یقین کے ساتھ یہ بات, اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں, تو جو ہماری ایجنسیاں ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, ان کو بھی پتا ہوگا میرے خیال میں. ان کو پتا تھا,
اور جو کر گئے انہوں نے کہا اب ہم گناہ دھونا چاہ رہے ہیں, اب ایسی کوئی سیاست کی طرف ہم نہیں آنا چاہ رہے. جو تھے وہ اس میں ملوث جو تھے. لوگ ایک اسرائیلی ایجنٹ کو لے کے آئے پاکستان پہ مسلط کیا, انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے؟ یقیناً پتہ ہوگا جی. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, اس شورش کشمیری کی جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ کیسے کرتارپور راہداری بنے گی. اس وقت یہ 1960 اور 70s میں لکھا ہوا ہے کرتارپور راہداری قادیان سے کتنی قریب ہے, کیا کیا راستے بنیں گے اور کیا کیا ہوگا. یہ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, PDF فائل موجود ہے, شورش اس کو دیکھا جا سکتا شورش ہے. کشمیری صاحب پاکستان کی صحافت کا, ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے, لیکن بہت ساری جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو بلائنڈلی فالو کرتی ہے, شاید وہ ان کے نام سے بھی واقف نہ ہو. اسی لیے آسان لفظوں میں آپ سے پوچھنے کی گزارش کر رہا ہوں کہ اسرائیلی ایجنٹ جو لائے ان کو معلوم تھا, جنہوں نے نکالا انہیں معلوم ہے. اب اگر اتنا سارے کانفیڈنٹ ہیں, پتہ ہے جو لائے تھے وہ بھی مطلب کانوں پہ ہاتھ لگا کے معافی مانگنے کو تیار ہیں, تو پھر اسرائیلی ایجنٹ جو ہے وہ اتنا بڑا جلسہ کر رہا ہے, جتنا بڑا کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, شہر کو مفلوج کرنے کی کوشش کرتا ہے, پولیس والوں کو مارتا ہے, حکم دیتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے, ایک طوفان بدتمیزی مچا دیتا ہے, خواتین کے حوالے سے غلیظ زبان استعمال ہوتی ہے, صحافیوں پر لعن طعن کی جاتی ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی قانون ہے, فلانا ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. میں اس پہ ایک واضح بات کروں, دیکھیے یہاں پہ کون کون سے پتلی تماشے نہیں ہوئے. یہاں پہ ایک ایسی شخصیت جو ٹی وی پہ آیا کرتی تھی, اس کے بعد وہ پیرانے پیر بنی اور پھر وہی یہاں کفن لہرایا کرتا تھا, پھر وہ کہتا تھا میں جرابے تک بیچ آیا ہوں. ہم نے یہ سارے تماشے تو دیکھے ہیں نا یار. اور ہم دولت شاہ کے چوہوں کی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں, جو بالکل کڑے ڈال لیتے ہیں اپنے دماغوں پہ, اپنے سروں پہ, اور اس سے آگے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھ پاتے. یہ اس معاشرے میں ہوا ہے, اور ایک دفعہ نہیں ہوا, کئی دفعہ ہوا ہے. لہٰذا یہ بڑی واضح چیز ہے. اب تو جتنے اخبارات, جتنے ایڈیٹوریل, جتنے آرٹیکل چھپ رہے ہیں, اگر قرارداد, اگر UN کے اندر اسرائیل کے نمائندگان عمران خان کا ذکر کر سکتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کر سکتے ہیں, پیچھے کی رہ گیا جی. تنصیر بخاری صاحب کے پاس جانے سے پہلے انہی کے لیے میں آپ کے ذریعے ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر یہ جرائم کرنے کے خدا نخواستہ مرتکب ہو جاتے جو کل پرسوں 3-4 دن سے ہم نے دیکھے ہیں, آپ کا میرا کیا اثر ہوتا؟ ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہم پہ تو وہ لاگو ہو جانی تھی. ہمیں تو ابھی تک پتہ نہیں ہم نے ہونا کہا تھا, کیا حال ہونا تھا. ادھر ہی رک جائیں. تنصیر بخاری صاحب, اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر ایک عام آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا تو مطلب آپ چھوڑ ہی دیں کہ اس کا کیا حال ہوگا یا کس طریقے سے اسے ڈیل کیا جائے گا. آپ ایک سیاسی جماعت بنا لیں, آپ کوئی 2-4 ہزار لوگوں کو ساتھ ملا لیں, کچھ لوگ آپ کے پارلیمان میں آ جائیں, کچھ وکلا کو, معذرت کے ساتھ آپ کا تعلق بھی اسی پروفیشن سے ہے, ان کو ساتھ آپ ملا لیں. اس کے بعد آپ دنیا جہان کا جو کام کریں, ریاست کو کمزور کریں, پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کریں, خواتین کو گالیاں دیں, صحافی کمیونٹی کو جو ہے وہ لعن طعن کریں, nobody would ask. تھینک یو شہزاد. میں ایک اور پروگرام میں تھا, میں نے کہا اس وقت سیشن چل رہا ہے پاکستان میں تربیت کا. ایک بگڑا ہوا بچہ تھا جسے خود بگاڑا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ بگڑے ہوئے بچے کو وہ دن یاد آتے ہیں. بگڑے ہوئے کو مزید بگاڑا گیا. سنیں, وہ بگڑے بچے کو وہ وقت یاد آتا ہے اور ستاتا ہے کہ جب وہ صبح 8 بجے جلسہ شروع کرتا تھا, رات کے 8 بجتے تھے, پھر صبح کے 8 بج جاتے تھے. ڈی جے موجود رہتا تھا, میوزک کی جھنکار رہتی تھی, رونق ہی رونق آپ کے ڈی چوک میں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ وہی لبرٹی پھر مانگتا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ نہیں ملے گی. میں معذرت کے ساتھ ایک آپ کو بات کروں, ہم اکثر شادی بیاہ پہ جاتے ہیں, آج کل تو شادی بھی ریگولیٹ 9 بجے تک نہیں ہوتی. 100 بندوں کی برات آپ لے کے جائیں نا, تو وہ بھی آپ کی وہ 9 بجے کے 10 یا 11 بج جاتے ہیں. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ریاست کیوں انفورس کر رہی ہے؟ یہ اس بگڑے بچے کی اصلاح کرنے کے لیے کہ بھائی اب واپس آ جاؤ, حقیقت میں آ جاؤ, اصلیت میں آ جاؤ. تنصیر بخاری صاحب, فیکٹ سے بات کرتے ہیں. آپ نے اپلائی کیا کہ جی ہم نے جلسہ کرنا ہے, آپ کو ایک وقت دیا گیا کہ 4 بجے سے 7 بجے تک آپ کے پاس وقت ہے, آپ جلسہ کر لیں. آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کی بات بالکل درست ہے, تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں اجازت دے دی, ہم جلسہ کریں گے. گھٹنوں پہ بیٹھ کے ایکسیپٹ کیا. اب اگر آپ 7:01 ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قانون شکنی کر دی, وہ تمام قوانین لاگو ہو گئے کہ نہیں؟ شہزاد قانونی بات 100% ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ ٹائم کیوں کہا گیا؟ پاکستان کے دشمن ہیں نا, ہندوستان بھی ہے, اسرائیل بھی ہے, اور بھی ہیں, اندرونی بھی اور بیرونی بھی. یہ 5, 10, 15, 20 ہزار کا جو غول ہے, یہ کیسے دشمن ہے جو ان کے حق میں آرٹیکل لکھ رہے ہیں؟ یہ دشمن بڑے پیارے دشمن ہیں. آپ مت بھولیے گا جب نواز شریف حکومت سے اترے تھے نا, پرائم منسٹر تھے تیسری دفعہ کے, تو اس وقت انڈیا کے ایک آرٹیکل میں لکھا گیا کہ ہمارا ایسٹ ہے نواز شریف. دشمن یہی کام کرتا ہے. اس کا بیک اینڈ جو مرضی ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اعلی کار ہے, اسرائیل ہے, فلاں فلاں, میں ان الفاظ میں نہیں جاتا, لیکن دشمن وہی کام کرتا ہے کہ جس سے آپ کے ملک میں افراتفری کریٹ ہو جائے.
میں یہ کہتا ہوں اس جلسے کو ریگولیٹ اس لیے کیا گیا تھا ضروری کہ اگر آپ شہزاد 10 ایک اکیلے لڑنے جائیں گے آپ اپنی زبان پہ بھی کنٹرول رکھیں گے, ہاتھ پہ بھی. آپ 20 دوست لے کے جائیں گے پھر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. رائٹ. قانونی بات اگر میں کروں کہ 7 بجے تک کا آپ کو وقت دیا, آپ نے 7 بجے کے وقت سے تجاوز کیا, اس کے بعد اگر آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو کیا وہ قانون کے 200% رجوانہ صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں فریڈم آف انفارمیشن, فریڈم آف اپنا جسے کہتے ہیں ایکسپریشن, اس کے بعد آپ کا فیئر ٹرائل, لیکن اس کے اگلا لفظ لکھا ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو دا لا. تو وہ لا بنایا ہی اسی وجہ سے گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا لا کہ خدا را اس ملک کو کچھ اس کو بہتری کی طرف آنے دے. میں ابھی پچھلے ہفتے یو کے تھا, ادھر اسرائیل کے خلاف احتجاج ہوا, پورا ایریا وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے, اتنے میٹر بائی اتنے میٹر کی سبز رسی کے اندر آپ لوگ رہیں گے, اتنے بج کر اتنے منٹ پہ آپ کا احتجاج شروع ہوگا, اتنے بج کر اتنے منٹ پہ ختم ہوگا. پاکستان بے لگام تو نہیں چھوڑا جا سکتا, ایک بھی نہیں. ادھر آپ پولیس والے کا صرف بیج کو ٹچ کر لیں پھر میوزک دیکھیں کیا ہوتا ہے. ادھر ایس ایس پی شریف آدمی کو ٹرک پتھروں کا بھر کے لا کے اس کو جان سے مارنے کی اٹیمپٹ کی, اور اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہ ایف آئی آریں کی ہو رہی ہیں. کیا آپ کو گود میں لاڈ کریں بیٹھ کے؟ آپ ایم این اے بن کے لائسنس ٹو کل لے کے آگے ہیں, آپ لائسنس ٹو کل لے کے آگے ہیں اگر آپ ایم این اے بن گئے ہیں. عوام بیچاری تو دھوکے میں مرتی ہے نا. آئینی ہاتھوں سے نمٹنا جو ہے یہ صحیح فیصلہ ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ تربیت چاہیے. اب اگلے 5 سال یہ تربیت کریں تو شاید ہم ان کو اسرائیلی ایجنٹ سے نکال پائیں. میں واپس آتا ہوں. رفیق راجوانہ صاحب, اب یہ تنصیر بخاری صاحب ہیں, سینئر قانون دان ہیں, سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں, قانون سے واقف ہیں, آئین سے واقف ہیں, کہتے ہیں کہ جی وقت کی ضرورت ہے اور قانون کے مطابق بالکل ٹھیک حکومت جو ہے ایک صحیح سائٹ پہ صحیح سیٹ میں کھڑی ہے, لیکن اس کے لیے ایک ول بھی چاہیے. کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس وقت تیار ہے اور ہونا بھی چاہیے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے ایسے عناصر کے ساتھ؟ دیکھیں یہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہے, وائلیشن بھی ہے, اور ایک پولیٹیکل ایک سچویشن بھی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو بڑے احتیاط سے ڈیل کرنا پڑے گا. آئینی ہاتھوں سے مراد تو یہ ہے کہ جس قانون کی وائلیشن ہے اس قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو وہ قانون کے ہاتھ جو ہے نا وہ آئینی ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں, بشرطے کہ وہ قانون ان کو مکمل سزا دے دے. تو ٹھیک ہے نا جی. تو اب ان حالات میں جب ٹرائل ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا, مگر یہ ضرور بات ہے اب کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے, بیکاز دیئر ٹریک ریکارڈ از ویری بیڈ اینڈ از اگینسٹ دی نیشنل انٹرسٹ. اچھا, ٹریک ریکارڈ تو بیڈ ہو گیا, سزا کے مستحق بھی ہو گئے, لیکن آج بھی اسمبلی میں تقاریر ہوئیں, بڑی جذباتی باتیں کی گئیں. پریویلیج ہوتی ہے اسمبلی کی کارروائی, کسی قسم کی قانونی کارروائی آپ اس ممبر کے خلاف نہیں کر سکتے جو اسمبلی کے فلور پہ کوئی گفتگو کرتا ہے. لیکن یہ بھی بات جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ جو ممبران آج تقریر کر رہے تھے وہ بھی اس جلسہ گاہ میں موجود تھے, انہوں نے بھی تقریریں کی. کوسچن از دس, حکمت عملی کیا ہے پہلی بات, اور کیا ہونی چاہیے حکومت کی؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر تو جو سچویشن ہے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں اسپیکر صاحب, اور پارلیمنٹ کی کارروائی ریگولیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. پارلیمنٹ میں اس طرح کی تقریریں بھی ہوتی ہیں, پریروگیٹو بھی ہوتا ہے اور پریویلیج بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ممبران معزز ممبران ہیں کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں اپنی تقریر کر سکتے ہیں. اس کو تو ریگولیٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے رولز ہی کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہی چلتی ہے. کہیں نہ کہیں وائلیشن ہو جاتی ہے, بہرحال وہ ایک علیحدہ فورم ہے. میں کہتا ہوں جی دیٹ از دی اونلی فورم, میری گزارش کو ذرا غور سے سنیں, دیٹ از دی اونلی فورم جہاں آپ بات بھی کر سکتے ہیں. اور جب سے عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوا ہے ملک افراتفری کا شکار ہے, اور کبھی انہوں نے کوئی پبلک ایشو کی بات کی ہے سوائے اس کے کہ اسی دنگا فساد میں لگے, دنگا فساد میں لگے ہوئے ہیں جی. اس سے بہتر تھا کہ یہ عدم اعتماد کی بجائے پاکستان پہ بم گر جاتا, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا. تو اس سچویشن میں کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ ان کے جو سیکوینس ہے ان کی کارروائیوں کا اور سیکوینس ہے ان کی زیادتیوں کا. سر آپ مختلف پاکستان کے مختلف ایوانوں میں رہ چکے ہیں, جو آپ کے منتخب ایوان ہیں, آپ نے گورنر کی جو پوسٹ ہے اس پہ بھی آپ نے سرو کیا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ایک فتنہ ہے, سیاسی فتنہ اگر نام اس کو دیں, اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے؟ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ یہ صرف اور صرف الیکشن اور بیلٹ کے ذریعے ممکن ہے کہ جی عوام جو ہے وہ اگر
کھل کے ووٹ دیں گے ان کے خلاف تو وہ آٹومیٹکلی یہ فیصلہ آؤٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں کیسز چل رہے ہیں، کیسز کا اگر فیصلہ قانون کی بنیاد پر ہوتا ہے اور شہادت کی بنیاد پر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس فیصلے میں یہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں، فوراً فنڈنگ بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی خدا نہ خاصا بدخواہ ہوں عمران خان صاحب کا، میں پولیٹیکل آدمی ہوں، میں اس پولیٹیکل سچویشن کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ باقی راستہ روکنا، دیکھیں نا جی، ایک جمہوریت کے ساتھ ساتھ آپ چلیں گے، جمہوری نظام ہے، الیکشن ہوگا، ووٹ دیں گے، اصل میں مقبولیت اپنی جگہ پہ ہوگی، مگر عوام کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے۔ پلیز دیکھیں، پلیز غور کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور یہ دیکھیں کہ عدم اعتماد کے بعد اگر یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے اور پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کرتے، الیکشن میں حصہ لیتے، تو آج اس ملک اس نیچ پہ نہ ہوتا، نہ ہی ہمیں یہ اتنی بدصورت قسم کی معاشی بدصورت حال سے ہم دو چار ہوتے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اچھا، کوئی کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ ہے ان کے خلاف کھل کے قانون کے مطابق ایکشن لینے میں؟ ہچکچاہٹ دیکھیں نا، بات یہ ہے، ہچکچاہٹ تو کوئی نہیں، پرچے ہو گئے، گرفتار ہو گئے، یا جہاں جہاں کیسز چل رہے ہیں، اب اس ہچکچاہٹ کیسی ہے؟ وہ تو عدالتوں کے پاس ہے سارا کچھ، اور عدالتیں جو ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے قانون اور انصاف کے مطابق۔ وہ اگر بری کر دیتی ہے تو انصاف کے مطابق، قانون کے مطابق کرے، اگر وہ سزا کر دیتی ہے۔ مگر بات یہ ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو نشانہ بنایا جائے سیاسی طور پر اور اس کا راستہ روکا جائے، راستہ بھی کھلا ہو، مگر ایٹ دی سیم مومنٹ میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جہاں میری آزادی جو ہے نا رائے کی یا ادروائز فنڈامنٹل رائٹ شروع ہوتے ہیں، جہاں ختم ہوتے ہیں، وہاں دوسرے کی وہی فنڈامنٹل رائٹس کا کانسیپٹ اور وہی چیپٹر شروع ہو جاتا ہے۔ تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ ہمارا ملک چیزوں کو متعمل نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیے، میرا یہ لاسٹ یہ میری گزارش ہوگی، کیونکہ میں ایک ریسٹورانٹ کے باہر ہوں، دوستوں کا ڈنر ہے لاہور میں، تو میں اب معذرت چاہوں گا اور اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ رفیق راجوانہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے سے، قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ہمیں تیمور تالپور صاحب نے بھی دیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ بہت بہت شکریہ تالپور صاحب آپ کا۔ جو کچھ ہوتا رہا پچھلے 2 دنوں میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تھا؟ کیا منظر کشی کی گئی؟ اور اس کے بعد جو قانون کے مطابق کارروائی ہوئی، کیا وہ بالکل درست اور جائز کارروائی تھی؟ تالپور صاحب آپ سے سوال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ذرا ریپیٹ کر دیں گے سوال کو؟ میں نے گزارش آپ سے یہ کی کہ پاکستان میں جو کچھ آپ نے گزشتہ 2 دنوں میں دیکھا، آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بعد جو قانونی کارروائی ہوئی، اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے عمل میں آنا چاہیے قانون کو، اس طرح آنے میں دقت ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا جو مین ریزن ہے وہ کورٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کورٹس بہت انڈیو ایڈوانٹیج دے رہی ہیں پی ٹی آئی کو، عمران خان کو۔ آپ کو پتہ ہے وہ لاڈلا تو ہے، مرسیڈیز میں بیٹھ کے انہیں اریسٹ کر کے لایا جاتا ہے کورٹ کے حکم پر، گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے ان کو مل کر۔ تو میرے خیال سے یہ پرابلمز ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب تک کورٹس اپنا جو ہے ٹرانسپیرنسی اپنی نہیں بڑھائیں گی، اپنا جو ہے پالیسی ہر پولیٹیکل جماعت کے لیے واضح نہیں کریں گی، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن کو پراپرلی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ایک تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کا مسئلہ ہے، اوپر سے جو بد تہذیبی، بد تمیزی، بد اخلاقی، گالم گلوچ، دھمکیاں، یہ جو شروع کیا ہے ان لوگوں نے، اس کا بھی حل تب تک نہیں آئے گا، کیونکہ اس معاشرے کو واپس ہمیں صاف ستھرا کرنا ہے۔ وہ زمانے مجھے یاد تھے جب اسمبلی کے اندر آپ کے بغیر گفتگو نہیں کی جاتی تھی، سر کے بغیر خطاب نہیں کیا جاتا تھا اسپیکر کو، اور پھر کہاں لے گئے۔ وہ ماضی کی گفتگو پھر کسی دن کے لیے رکھتے ہیں۔ تیمور تالپور صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو حکومت کارروائی کر رہی ہے، آپ کی جماعت فلی انڈورس کرتی ہے اس چیز کو؟ دیکھیے جی، ہم نہیں پسند کرتے ان چیزوں کو، پر آج کل کے جو حالات ہیں اور آج کل جو ہائی ٹیمپرز چل رہے ہیں، ان کو کول ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے، جمہوریت میں بلیو کرتی ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ کیویٹ کیوں دیتے ہیں آپ؟ کہ ٹھیک ہے ہم پسند نہیں کرتے لیکن کرتے ہیں، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست کارروائی ہو رہی ہے، انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر تو کھل کے بغیر کسی کی ہچکچاہٹ کے وداؤٹ بینگ اپولوجیٹک یہ بات کرنی چاہیے۔
میں نے تو آپ کو کھل کے کہا کہ جس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، جس طرح کا فحاشت پھیلائی جا رہی ہے، بالکل ایکشن ہونا چاہیے، اور جو ایکشن ہو رہا ہے اس سے زیادہ ایکشن ہونا چاہیے. میں تو بڑا کھل کے واضح کر کے آپ کو بات کہی ہے. Very right, میں very آپ کو یہ بھی ساتھ میں کیجیے. اچھا، اور اگر اس میں تھوڑا سا جواد بھائی صاحب آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی تیمور طالپور صاحب سینئر رہنما ہیں اور جو بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اکثر جو اتحادی جماعتیں ہیں کہ وہ ifs اینڈ بٹس کا شکار نظر آتے ہیں. شاید حکومت بھی تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار ملک دشمن قوت ہے، اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اگر آپ اتنے کنونسڈ ہیں پھر کون سی ہچکچاہٹ ہے؟ پھر آپ کس جو ہے وہ سیاسی مصالحت کا شکار ہو گئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں طالپور صاحب نے تو کہہ دیا کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں شہزاد صاحب کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور ایک انہوں نے جو پوائنٹ جو نقطہ کیوں نہیں ہو رہا یہ بتا دیں. یہ نقطہ جو اٹھایا نا کہ کہاں پہ آ کے بریکیں لگتی ہیں. اگر مقدمہ بھی درج ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ کئی تو مر گئے انصاف کے متلاشی، اور پوتوں کو بھی انصاف نہیں مل رہا. لہٰذا دیکھنا تو یہ چاہیے کہ سب معاملات اور اہم معاملات ہیں یہ. مجھے ایک بات بتائیے کیوں ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ ایک بندہ وہ جو کہتا تھا ایک دن وہ آئے گا دوسرے دن سارے پیسہ منہ پہ دے مارے گا، وہ بندہ جو مفرور ہے، جو اشتہاری ہے، اس کو بڑے سپیکروں کے ساتھ بڑی سکرین پہ کس لیے دکھایا گیا؟ قانون تو حرکت میں آنا چاہیے. ایک بندہ مفرور ہو بخاری صاحب اور اس کو بڑی سکرین پہ دکھایا جائے اور وہ خطاب عام کرے یہ سوالیہ جلسے سے، نشان ہے. یہ کس کو کرنا ہے؟ یہ کرنا چاہیے. کب تک یہ دیکھتے رہیں گے؟ کب تک یہ تماشے ہوتے رہیں گے؟ یہ جو اپولوجیٹک اپروچ ہمیں سم ٹائمز نظر آتی ہے، یہ کیوں ہے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اتنا بڑا پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا ہے تو پھر تو ہمیں کسی قسم کا ٹیکنیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ طالپور صاحب تو اپنی بات کر گئے. ٹیکنیکلی یہ تھا کہ اگر سیشن چل رہا ہے قومی اسمبلی کا تو اس میں کیا اراکین اسمبلی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اسمبلی سے یا آپ کے پارلیمنٹ لاجز سے؟ اس پہ آج اسپیکر صاحب سردار ایاز صادق صاحب نے ایکشن بھی لیا، آئی جی صاحب کو بلایا، تمام تر جو پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہے وہ بھی وہاں میں موجود تھی. تو وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ وہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی یا دیگر جماعتیں وہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہوا یا نہیں ٹھیک ہوا، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن مجموعی طور پہ جو آپ کا سوال ہے نا، اچھا اگر انہوں نے سمجھا، قانون نافذ کرنے والے ادارے تنصیر بخاری صاحب، انہوں نے سمجھا کہ ایک شخص کی گرفتاری ناگزیر ہے اور اسپیکر صاحب سے اگر اجازت نہیں لی تو بعد میں اسپیکر صاحب سے درخواست کر لی جائے گی کہ سر ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے اس وجہ سے، اور یہ بالکل ایک تھریٹ تھے ملک کے لیے، ریاست کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، سو برائے مہربانی آپ جو ہے ہمیں اریسٹ کے بعد کی جو ہے وہ اجازت ایک دے دیں کہ یہ آپ کی نوٹس میں لے آئیں. کیا یہ ممکن ہے قانون کی مدد میں؟ قانون ہر چیز کے اوپر ہے. بالکل پارلیمنٹیرین اریسٹ ہوتے ہیں لیکن ایک ڈیکورم ہوتا ہے. آپ کا پارلیمان ہے، پارلیمان کی بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے اندر پولیس نہیں جاتی. وہ جب تک اس ادارے، صرف یہ پارلیمنٹ نہیں ہے، آپ کے دوسرے ادارے کا بھی جو سربراہ ہوتا ہے پولیس اس کو اطلاع کرتی ہے کہ آپ کا فلاں افسر میں نے گرفتار کرنا ہے، وہ پرمیشن دیتا ہے تو اریسٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کا وہ ممبر پارلیمنٹ ہے، آپ کا چیف منسٹر ہے، آپ کا جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ کہتا ہے جی ہم پاکستان کو یا لاہور کا مثال وہ دیتے ہوئے کہ ہم اس کو بنگلہ دیش بنا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو پھر آرٹیکل 5 آ گیا نا، جب گزارش تحریک عدم اعتماد ہوئی اتنی تھی. سکت اور جرات اور استطاعت ان کی نہیں ہے کہ وہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ تھریٹ کرتے ہیں پبلکلی، لوگوں کو اکساتے ہیں بغاوت پہ، بدگمانی کا ماحول پیدا کرتے ہیں. آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ آسان لفظوں میں نہیں، آسان لفظوں میں کہ بغاوت پر اکساتے ہیں. بغاوت اور بدگمانی ہی بنیاد ہے بغاوت کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو گیا کہ غیر آئینی عمل ہے. اگر اندر جا کے، میں نے تو جتنا دیکھا ہے پارلیمنٹ کے باہر گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو گاڑیوں میں نکلتا آیا، ہاں کوئی چھپ گیا رات کو اگر، تو وہ ایک علیحدہ صورتحال ہے کہ اب سیشن بھی نہیں ہے تو ایک عمارت کا سہارا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایم این اے جو ہے وہ لائسنس ٹو کل لے کے نہیں آتا کہ وہ جو مرضی کر لے، جو کچھ کہہ لے، اس کو کچھ پوچھا نہیں جا سکتا. شہزاد ایک طرف آپ توجہ کریں، ابھی یہ چھوٹے چھوٹے کیس چل رہے ہیں، کبھی توشہ خانہ، کبھی القادر ٹرسٹ، اب نیب کا آرڈیننس وہ چیلنج ہوا تھا، سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو بانی تحریک انصاف نے لپک کے اس کا بینیفٹ لے لیا اور کہا یہ کہ لا آف لینڈ ہے تو اس وجہ سے میں یہ اس کو اویل کر رہا ہوں. ابھی جو قیامت خیز ہے نا، اگر میں آپ کو بتاؤں 2013 سے 2018 بالخصوص اور پھر 2018 سے 2022 بالعموم آپ کی انٹرونشن ایک خاص الخاص شخص کے ساتھ مل کر اس ریاست کو تباہ کرنے کے لیے جو کی گئی ہے نا، ابھی وہ کیس فائنل ہونا ہے. وہ 1000 کیسوں کے برابر ایک کیس ہوگا اگر ٹرو لیٹر اینڈ سپرٹ
اس کی فائنڈنگ, اس کی انکوائری, اس کا ایویڈنس آن پلیس آن ریکارڈ ہو اگر گیا پہ خاصا زور تو آپ یہ نے دیا. بچتے نہیں ابھی ہیں. ایک خبر آئی ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شیر افضل مروت اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, رہنما ممبر قومی اسمبلی, ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے. ناؤ کوسچن از دس کہ ایک جو وکلا برادری ہے بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے. آپ مطلب قانون کی پاسداری کرتے ہیں, ہمارے مقدمات لڑتے ہیں, بے گناہوں کو جو ہے وہ مطلب جو قید کی سختی ہے اس سے بچاتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. جو سزا دلواتے ہیں تو ادھر بھی وکیل ہی ہوتے ہیں. چلیں وہ میں اس طرف نہیں جاتا, وہ آپ جا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے شعیب شاہین صاحب کے حوالے سے بڑا احتجاج کیا, بہت اچھی بات ہے, آپ کے پیشے سے طبقے سے تعلق ہے, آپ کا حق ہے, آپ کر سکتے ہیں. میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں. جی آپ کے دوست ہوں گے یقیناً, باعزت شخصیت ہو سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی برادری میں کسی ایک شخص نے ذکر کیا سوائے آپ کے اس پروگرام میں کہ ان جو پولیس سینئر اہلکار ہیں یا جوان ہیں, رینجرز کے اہلکار ہیں, ان کو جو پتھراؤ کیا, بقول آپ کے جان سے مارنے کی کوشش کی, کیا ایک جملہ نکلا یا نہیں؟ کسی نے نہیں کیا شہزاد, That's یہی the تو question, ظلم sir. ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ان کی اب ٹریننگ ہو رہی ہے, دوبارہ تربیت کرنے کس کی کی ٹریننگ ہو کوشش رہی ہے؟ کر رہے ہیں. یہ جو انہیں 5 سے 7 کا شو الاؤ ہوا ہے, یہ سزا کے طور ٹریننگ اس پہ کی ہو رہی ہے, میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا. شکوہ میرا ان سے نہیں ہے, شکوہ میرا آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے ہے. سر ہونا چاہیے, پولیس والا انسان ہے, پولیس والا انسان ہے. شہزاد اتنا سا پتھر آ کے ماتھے پہ لگے, میں اس کو آپ کے فورم نیشنل ٹی وی سے کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ اجازت نہیں ہے, یہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جو وکلا تنظیمیں شعیب شاہین صاحب کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہی تھی وہ ایک جملہ ڈالتی؟ سر اب آپ کو میں بتاؤں, آپ کا میڈیا تقسیم, آپ کی وکالت تقسیم, آپ کے ادارے تقسیم, یہی تو زہر گھولا ہے اس ملک میں. کسی شخص کو ناحق زد و کوب کیا جائے, خدا نخواستہ جان سے مارنے کی کوشش کی جائے, اس پہ کیسی تقسیم؟ اس پہ تو ہر انسانیت رکھنے والا شخص جو ہے متفق ہو کے بات کرے گا. ایک نوشتہ دیوار ہے آپ کا, اسلام آباد ہائی کورٹ تقسیم, سپریم کورٹ تقسیم, وکیلوں کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وکیل تو ہوتے ہی پارٹیز میں ہیں. آپ میری گزارش نہیں, میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کہتے ہیں کنڈیمنیشن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقسیم تو اپنی جگہ پہ وہ سیاسی بنیادوں پر ہو سکتی ہے, لیکن کسی ایک شخص کو بے دردی سے مارا جائے اس میں تقسیم کہاں سے آگئی؟ اس کے رسپانس میں یقیناً پولیس کا بینت بڑی اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے, وہ بھی ان کو لگا ہوگا, وہ اپنے درد کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے ہوں گے کنڈیم, تو وہ اصلاح کے لیے ضروری. چلیں تیمور طالپور صاحب, اب آگے کا منظرنامہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ فرمائیے گا کہ چلیں یہ ساری باتیں تو ہو گئیں, سب ہم نے ڈسکس کر لیا, کون کہاں پہ کھڑا ہے, پاکستان کے حق میں ہے, پاکستان کے مخالفت میں ہے, پارلیمانی جو سیاست ہے وہ چل رہی ہے, سیاسی جماعتیں, جمہوریت پسند جماعتیں جو ہیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ کے خیال میں اگلے آنے والے ماہ, سال کس قسم کے ہوں گے؟ یہ انتشاری کیفیت ختم ہوگی, کم ہوگی, یا خدا نخواستہ میں مزید کوئی زیادہ برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا سیاسی طور پہ؟ شہزاد صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ 2 ایشوز ہیں ہمارے پاس ابھی, میجر ایشوز ہیں. پہلا ایشو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور دوسرا ایشو ہے اکنامک سٹیبلٹی. اور ہر طرح سے پی ٹی آئی اور ان کے جو گونز ہیں وہ ہاتھ دھو کے اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ کسی صورت نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور نہ اکنامک سٹیبلٹی آئے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں سلو اینڈ اسٹڈی پر ہم اکنامک سٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. سلو اینڈ اسٹڈی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک یہ پوری کوشش کرتے ہیں ہر طرح سے ہمیں نقصان دینے کی, دوسرے ملکوں سے رابطے کرنے کی, ہمارے لونز کینسل کرانے کی, ری پیمنٹس خراب کرنے کی, تو وہ بہتری کی طرف جاری ہے. اب آئی بات آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات, اکنامک اسٹیبلٹی کے بعد آپ کی بات آتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی. وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے سوشل میڈیا پہ عام عوام کو, عام پبلک کو ذہن خراب کیا جا رہا ہے, جھوٹی باتیں بتا کے, جھوٹے قصے بتا کے, ایسی سٹوریز بناتے ہیں کہ میری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں, پر لوگ اس کو مان جاتے ہیں, وہ زیادہ حیرت کی بات ہے. تو آہستہ آہستہ لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک دشمن لوگ ہیں, یہ ملک دشمن عناصر ہیں, انہیں کوئی. نواب صاحب سوال یہ ہے کہ آپ, یعنی آپ جیسے سیاستدان جو چیزوں کو سمجھتے ہیں, جمہوریت پسند ہیں, ریاست اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے؟ ہم تو سمجھا سکتے ہیں, ہم سمجھا رہے ہیں, ہم آپ کے پی ٹی وی پہ آ کے بتاتے ہیں, ہم آپ کے باقی چینلز پہ جا کے سمجھاتے ہیں, پر جب تک لوگ خود نہیں دیکھیں گے, خود نہیں سمجھیں گے, تب تک وہ میرے خیال سے کچھ ٹائم لیں گے. پر اب میں سمجھتا ہوں ان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے.
کون سے ملک ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کون سے ملکوں سے ان کو, دشمن ملکوں سے ان کو فنڈنگ ملی ہے, کیوں فنڈنگ ملی ہے, تاکہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں. پر میں سمجھتا ہوں کچھ اور ٹائم لگے گا, پر اس میں بہت ضروری ہوگا کہ یہ جو ریاست کا ڈنڈا ہوتا ہے اور یہ جو ریاست کا قانون ہوتا ہے اس پہ سختی سے عمل کیا جائے, اور جو زیادتی کرے, چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو چاہے وہ فزیکل ہو, ان کو ایسی سزا ملے کہ باقی دیکھ کے سمجھیں کہ اپنے ملک کے خلاف, آپ اپنے اداروں کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک. جواد فہی صاحب, یہ جو قیدی نمبر سو کالڈ 804 کے چاہنے والے ہیں, کیا ان کو وہ بی بی سی کی پرانی فلمیں دکھائی جائیں کہ جو ان صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے, یا وہ انٹرویوز دکھائی جائیں کہ جو سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں, یا بنی گالا کے شب و روز کیسے گزرتے تھے, وہ اینی شاہدین کے بیانات سامنے لے کے آئے جائیں, تب یہ لوگ سمجھیں گے کیا ہو رہا ہے؟ ویسے دکھا چاہیے. دیکھیے, آپ نے کہا بنگلہ دیش کی بات, تالپور صاحب نے کہا کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. آج دو چیزیں ہیں. گنڈا پور کی تقریر کے حوالے سے خود پی ٹی آئی کے بعد لوگوں نے معذرت کی, بیرسٹر سیف صاحب نے تقریر ہی نہیں کرنی چاہیے تھی, ہم معافی چاہتے ہیں. نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جس آپ قیدی کی بات کر رہے ہیں, قیدی پہ آتے ہیں, لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے, مجھے یہ فرمائیے گا کہ چیف منسٹر تقریر کرتا ہے اور اسی حکومت کا چیف منسٹر کا مشیر ترجمان جو اس کا ماتحت ہے, کہتے ہیں جی تقریر ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. بیرسٹر صاحب صاحب بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے, بہت ویل ایجوکیٹڈ لرنڈ آدمی ہیں, اور صحیح بات کی ہوگی انہوں نے. اب دیکھیں نا, لیکن وہ یہ نہیں کریں گے ہمت کہ میں سائیڈ پہ ہو رہا ہوں, بھائی یہ غلط ہے. لٹکے بھی رہنا ہے, چپکے بھی رہنا ہے, وہ بڑے اچھے آپ کے دوست ہوں گے, لیکن ایشو یہ ہے. دوسری بات, جو آج بانی پی ٹی آئی سے سوالات کیے گئے کہ معذرت یہ کہتے وہ تو بزدل ہے, گنڈا پور نے بالکل ٹھیک کیا ہے, میں تو جیل میں, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. نہیں, اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ گنڈا پور نے جو تقریر کیا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, جو معذرت کر رہے ہیں وہ بزدل ہیں, اور لاہور میں ہم یہ کر کے دکھائیں گے. آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا, یہ بنگلہ دیش بنانے کی باتیں کرنے والوں کو یہ نہیں پتا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک بنا کیسے تھا, اس کے لیے قربانیاں کتنی دی گئی ہیں, یہ کس طرح بنا ہے. انیواں نہیں بنا, انہوں نے نہیں بنایا. یہ توڑنے کی کوشش نہ کریں, بچوں کو بھیڑ نہ چڑھائیں, مطلب یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہ سمجھنے کریں. کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ ملک ہوتا ہے تو یہ تو اسرائیل چلے جائیں گے, ہمارا کیا ہوگا؟ ہاں جی, اسی کتے جاؤں گے, خدا نہ خواستہ, بس میں کہنا نہیں چاہتا. آگے نہ بولے. خیر, تنصیر بخاری صاحب یہ فرمائیے کہ ایک شخص ہے جو جیل میں ہے, سزا یافتہ ہے, دیگر مقدمات چل رہے ہیں, وہ دھڑلے سے آگے میڈیا پہ بیان دیتا ہے جی بالکل ٹھیک کیا, آپ توڑیں ملک کو, آپ جائیں لاہور, آپ پھیلائیں تشدد, آپ کریں جو اس قسم کا وائلنس. کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے؟ تو پھر تو ہم سارے جو دہشت گرد کے جو اس میں جرائم میں ملوث لوگ ہیں ان کو بھی اب ٹی وی پہ لے آتے ہیں, ان کو بھی اخبار میں خبریں چھاپتے ہیں ان کی کہ جی وہ بالکل اپنے جو اپنے خیالات ہیں, افکار ہیں, ان کا پرچار کریں. قانون تو ایک ایک لفظ کی گرفت کرتا ہے شہزاد. نہیں, ایسے شخص کو اگر کوئی شخص کانوکٹ ہے, کیا اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. میں یہی تو حیران ہوں کہ آپ کا ابھی بھی فلیش میڈیا جو ہے ان کو ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن ان کر دیا جاتا ہے کہ 4 لوگ ملنے گئے, انہوں نے یہ کہا, 5 لوگ مل کے آئے, انہوں نے یہ کہا. ایک تو جو ابھی موصوف کا آپ بتا رہے ہیں 8 دن کا ریمانڈ ہوا ہے ہمارے بھائی کا, وہ کہتے ہیں جب وہ میرے کان میں بات کر رہے تھے تو ان کا نوز میرے کان میں لگ رہا تھا. یعنی وہ اس طرح چسکے لے یعنی وہ ایک انداز بتایا جا رہا ہے. ہاں, قربت. تو یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں ایک وہ ششکے بنا, میں کہتا ہوں ریاست کو جاگنا پڑے گا, ریاست کو جاگنا پڑے گا. آپ مت بھولیں مسلم لیگ نواز کا وہ وزیر اعظم جس کو 10,000 دینار یا درہم جو تھے اس کے اوپر پرائم منسٹر شپ سے ہاتھ دھونے پڑے, اور اس کا ٹی وی بین ہوا, اس کا میڈیا بین ہوا, اس کی وائس بین ہوئی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ابھی بھی حکومت اتنے صبر سے کام لے رہی ہے صحیح کہ فتنہ پروری ایک وہ آپ کیونکہ قانون دان ہے تو ایک آئینی ہاتھ ہوتا ہے, اس سے اوپر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. دیکھیں آئینی ہاتھ بنتا ہے آہنی ہاتھ کے ساتھ. نہیں, اس کے آگے بھی نیکسٹ لیول بھی کوئی ہے یا یہ آخری لیمٹ ہے؟ وہ ہے نا آپ کا وہ جو ایک شکرہ بند کیا ہوا ہے اس کا ایویڈنس پورا ہو لینے دیں, یہ سارا شور ختم ہو جائے گا. جب آپ کے دیکھیں میری بات سنیں, ہمارا ادارہ ہے نا اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں, فارچونیٹلی انفارچونیٹلی دکھ سے کہہ رہا ہوں, اور کوئی ادارہ نہیں بچا, ایک ہی ادارہ ہے جو آج بھی ادارے کی شکل میں ہے, پارلیمان ہے, سارے آپ کا ادارہ ہے, لیکن جس طریقے سے یہ ادارہ آج بھی موجود ہے نا, اپنے اندر کڑے احتساب کا نظام رکھتا ہے. اگر یہ کڑا احتساب ہوا اور سپیئر نہ کیا گیا شہزاد,
تو بچتے نہیں ہیں یہ. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گارنٹی کے ساتھ 109 مقدمے ایک طرف ترازو اچھا، میں وہ جو رکھیے شکرا گا، ہے، وہ جو شکرا ہے، یہ ایک مقدمہ ایک طرف رکھیے گا. شکرا جو ہے وہ انگریزی کا ایک وہ ورڈ ہے جو ایک پرندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنیری. وہ شکرا کنیری کب بننے جا رہا ہے؟ وہ بولنا شروع کر دے گا ان کے حوالے سے کہ جنہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. وہ بولے گا. دیکھیں ان کا امیڈیٹ باس تحقیقات اطلاعات کے مطابق مکمل ہو گئی ہیں. جی مکمل ہے، ایویڈنس مکمل ہو چکا ہے. اب موقع دیا جائے گا آپ کو اپنی صفائی کا، اپنے ڈیفنس کا. انہیں یا شکرے کو؟ نہیں پہلے شکرے کو ملے گا. شکرے کو دیا جائے گا. اچھا اس پھر کے صحیح بعد صفائی دیکھیں ہوگی. اس کا امیڈیٹ باس تھا پرائم منسٹر. چلیں ٹھیک. تو اب وہ جھیلنا پڑے گا. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں 109 مقدمے ترازو میں ایک طرف، اچھی خبر دیتے جائیں کہ اکیلا مقدمہ ایک طرف. اچھی خبر دیتے جائیں کہ ان قریب منطقی انجام کو چیزیں پہنچ جائیں گی اور گڈ نوٹ پہ پہنچیں گی. اگر شہزاد یہ نہ پہنچا تو یہ اس اگر نہ کریں نا، میں اگر کیوں کہہ رہا ہوں انفارچونیٹ پہنچیں گی. میں انفارچونیٹ کیونکہ ان کی لابی انٹرنیشنل بھی چل رہی ہے. صحیح. ان کی مداخلت باہر سے بھی ہوتی ہے، ریزولوشن پاس ہوتے ہیں، کانگریس میں بل پیش ہوتے ہیں. تو اگر یہ منطقی انجام پہ نہ پہنچا تو آپ کے ملک کے لیے خرابی کی میں بہت شکریہ شدید بتا رہا ہوں. جواد فیضی صاحب، تنصیر بخاری صاحب، تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.